पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप क्योंकि इस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, लोग झूठ भी बोलते हैं, आप देख रहे हैं, मिलावट भी करते हैं, सिला रहमी लोगों के अंदर नहीं है। और दूसरी बात ये कि झूठा हलफ उठाकर और ये कह देना कि कोई मसला नहीं, कफारा अदा कर देंगे। आप माशाल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं ये? देखिए, झूठी कसम के बारे में जो है कुरान शरीफ की जो आयत है ना, वो ये है कि जो बेमानी कस्में तुम खा लिया करते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। ठीक है, ये बाज़ लोगों का तकिया कलाम होता है, अल्लाह कसम मैंने खाना खा लिया। तो इस किस्म की जो यानी लागव या गुफ्तगू के अंदर सर यहाँ तो कोर्टों में कुरान झूठा उठा लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बाज़ पुरस ज़रूर होगी। तो ऐसी कस्मों की खिलाफ वर्जी में कफ़ारा है। सही है। उसमें 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना या ग़ुलाम आज़ाद करना, और अगर कुछ भी ना हो तो 3 दिन के रोज़े हैं। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात और इससे बड़ा अच्छा में ये भी है आयत कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो, और एक और आयत है कि कस्मों को एक दूसरे को धोखा देने का जरिया ना बनाओ। सही, फर्स्ट क्लास। ये बात, ये एक इससे एक मुझे पॉइंट जहन में आ रहा है कि बोला कि जी झूठी कसम खाना कुफारा दे देना। एक बंदा कोर्ट में झूठी कसम खा रहा है, अगले बंदे को फांसी लग गई और वो 10 बंदों का कुफारा अदा करके फारिग हो जाएगा। इस पर ज़रा बताएं शरीयत क्या कहती है? बात ये है, कफ़ारा वो उस वक्त देगा कि जब वो उसके खिलाफ करेगा। कोई भी आदमी कसम खाए, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब करेगा तो उसको जो है ना वो कफ़ारा, मसलन उसने आपसे कोई मुआहदा किया था, ठीक है, तो उसमें कसम खा के उसने मुआहदा किया था, अब वो उस मुआहदे को तोड़ना चाहता है, तो वो उसके ऊपर जो है ना कफ़ारा आएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जुर्म की बात है कि झूठी गवाही जो है उसको शिर्क के बराबर कुरान हकीम ने करार दिया है। अल्लाह अकबर। शहादत ज़ूर जो है, तो इसलिए ये तो बहुत ही जुर्म की बात है। और कोर्ट में जाके जो है ना जज के सामने जाके कुरान हकीम सर पे रख के और उसकी कसम मतलब वो कसम खाना जो है, तो ये तो बहुत जुर्म की बात है। कसम अल्लाह की खाई जाती है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह में साम बता रहे हैं, इस पर कोड़ों की सजा भी है, झूठी सजा पर। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सायरा ताहिर लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बहन जी, ये बहुत मैं एक तो मुबारक देनी है आपको ईशा जी कि आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। और तो एक तो वो मैंने सवाल का जवाब देना था जो आज आपका सवाल है, सूरह कमर। सूरह कमर आयतें याद हैं आपको? इसमें आयत इसके दरमियान में है, एग्जैक्ट तो मेरा तो मैं तो बहुत ही नाइल्म हूँ इस बारे में, लेकिन इतना थोड़ा सा जो कोई और सवाल बहन करना चाहिए? जी जी, सवाल मैं आपने उलमाए दीन जो आज आपने बुलाए हुए, मेरा उनसे एक सवाल है गुनाह के हवाले से। जी जरूर जरूर। हमारा फोकस जो हमारा दीन है उसमें औरत के गुनाह के ऊपर क्यों होता है? जो बंद कमरे में गुनाह होता है, क्या वो उतना ही गुनाह है कबीरा जो एक हाकिम अपने हुक्म से मतलब बहुत ज्यादा जुल्म और जानों का ज़िया होता है, जो कि अभी हमारा मुल्क उसका एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अलावा और ममालिक भी जहाँ पे उनके हाकिमों के किसी भी तरह की पॉलिसी से जो मतलब लाशें गिर रही हैं या भूखे लोग मर रहे हैं, तो क्या वो उस बंद कमरे के गुनाह के बराबर होगा? क्या हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, या उलमाए दीन उस हाकिम या उन लोगों को जो बेजा जुल्म हो रहे हैं उस तरफ आवाज उठाएं? जरूर जरूर। अल्लामा साहब क्या बोला है? इन्होंने बताया कि जो कमरे के अंदर एक जुर्म होता है, कबीरा सगीरा, लेकिन जो हमारे हुक्मरान पॉलिसीज़ बनाते हैं किसी भी मुल्क में हो, हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, जब उनकी पॉलिसी या उनकी जो फैसले हैं उसकी वजह से जब ये लाखों हज़ारों लोग मर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है? ज़हर कमरे के अंदर जो जुर्म होता है वो भी जुर्म है, सही, और वो उसकी नौइयत ज़रा कम है, सही। लेकिन ये जुर्म जो इस तरीके से जैसे ये बता रही हैं ये होता है जिसका असर जो है ना लाखों नफूस पर पड़ता है
اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہو، اس کو لوگوں کو اس کی ذات سے نفع پہنچے، اور جو شخص جو ہے جس کی ذات سے لوگوں کو برائی پہنچے تو ظاہر ہے وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، چاہے وہ حکمران ہوں چاہے وہ غیر حکمران پکڑے ہوں۔ جائیں گے، جی ہاں، عند اللہ ان کی پکڑ ہوگی، اور اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر عمل کی سزا آخرت میں ملے گی، اس دنیا میں بھی سزا ہے، قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے، اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آج کل دیکھ رہے ہیں یہ رجحان، خاص طور پر ابھی اسکولوں کے کچھ بچوں نے خودکشیاں کی، اور ویسے بھی یہ ذرا اب عام زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اسباب پیچھے کیا ہیں؟ لیکن یہ بتائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ ظاہر ہے خودکشی تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ وہ بھوکا ہے سر، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ گھر کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس معاشی اور بہت ساری پرابلم ہے، اس سچویشن میں بھی اگر خودکشی کرتا ہے، اس صورتحال میں بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی خودکشی کرے۔ خودکشی ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دین کا فہم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر آدمی کا دین کا فہم درست ہو تو آدمی کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ تو یہ بچے جو ہیں، یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ ایجنسیاں ایسی ہیں کہ جو اس کام پر بچوں کو اکسا رہی ہیں تاکہ پاکستان کے معاشرے میں خودکشی عام ہو۔ ٹھیک ہے، حالات بھی خراب ہیں، لیکن حالات خراب ہونے سے بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے خودکشی نہیں کر سکتے، تو کیونکہ ماں باپ پیچھے موجود ہوتے ہیں، وہ ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں اور تکلیف برداشت کر کے اپنے بچوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ تو لیکن اگر ایسا ہے تو یہ جرم کی بات ہے، اور خودکشی بہت ہی بڑا جرم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، یہ جان، یہ جسم، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اس طریقے سے ختم کر دینا جو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے۔ امتحان ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ ساری زندگی ماشاءاللہ ایجوکیشن سے رہے ہیں، یہ جو حادثات اسکولز کالج میں ہو رہے ہیں، آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ٹیچرز کا اتنا پریشر ہوتا ہے یا اور کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، ابھی تو دو ایک ہی کیسز آئے ہیں، کوئی یہ عام نہیں ہوا کہ بچے جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ اگر ماحول ان کا خراب ہوتا ہے، یعنی سختی ہو والدین کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے، تو بچوں کا جو ری ایکشن ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ بھاگ جاتے ہیں وہ اسکول سے، اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ عام رہا تھا۔ یہ ابھی ایک دو کیسز آئے ہیں۔ استادہ کو بھی تھوڑی نرمی کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی شاید گائیڈ لائن دینی چاہیے، والدین کو جو ہے نا ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ مایوس کیوں ہو رہا ہے یا پڑھنے سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر وہ وقت اس پر لگائیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ جہاں تک خودکشی کا ہے کہ مایوسی میں انسان کو، اور اگر رزق اس کو نہیں ملا تو مردار تک کھانے کی اجازت ہے۔ یعنی اسلام جو ہے نا زندگی کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور خود قرآن شریف میں ہے اور اپنے آپ کو نہ مارو، اللہ بڑا رحم والا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا ہمیشہ۔ یعنی کسی نے زہر کھا کر کیا ہے تو وہ وہاں مستقل زہر کھاتا رہے گا، کسی نے اگر اپنے آپ کو خنجر سے خودکشی کی ہے تو وہ یہ عمل دہراتا رہے گا۔ تو بڑی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں بڑی وہ ہدایت ہے کہ خودکشی انسان نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہم نے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ جواب بہت سارے لوگوں نے دیا۔ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی سورہ کے اندر 4 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور سورہ کے اندر آیت نمبر 17 کے اندر، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40۔ ہم نے کہا تھا سورہ نجم ہے یا سورہ قمر ہے، تو بہت سارے ہمارے دوستوں نے، ہمارے بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں جواب دیا۔ جو پہلا صحیح سوال آیا وہ سورہ قمر ہے، اور یہ پہلا صحیح سوال شاکر احمد تھے کراچی سے، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگوں کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ قرآن کھول رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر کبھی ڈوب کر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کر دوں۔ یعنی کہ لگتا ہے کوئی آپ کے دروازے پر، کوئی آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ تو کبھی کبھی جب آیات کے اندر آپ ڈوبتے ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر بھی اتنا علم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارا جو معاشرتی پہلو ہے، میں چاہوں گا جاتے جاتے ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے ہم یہ سب گناہ کر رہے ہیں، لیکن ایسے کیا عمل کریں کہ ہم اس سے نکلیں باہر؟ مطلب بحیثیت مسلمان گناہ کا نام لگنا بھی اللہ کہتا ہے میں پسند نہیں کرتا ہوں، تو ہم ایسے کیا عمل کریں؟ اصل میں جو بر صغیر کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا ہمیں، تو مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے ہمیشہ دور رہے ہیں، اور یہ نظریہ عام رہا کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھ لیں صحیح تو آپ کو ثواب ہو جائے گا۔ صحیح۔ تاج کمپنی ایک ہوتی تھی، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ ثواب ہے، اور آخر میں کوئی عمل کا درجہ آیا کرتا تھا، مطلب سمجھ کے پڑھنا چاہیے آپ یہ تو کہنا چاہیں؟ چونکہ مسلمان جب یہاں آئے تو ان کی زبان فارسی تھی صحیح، اور قرآن عربی زبان میں تھا، کوئی ترجمہ نہیں ہوا۔ بہت بعد میں شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو بڑی مخالفت ہوئی، ان پہ کفر کا فتویٰ لگا۔ صحیح۔ تو بنیادی چیز جو جس کی وجہ سے ہم دور ہیں کہ جو ہدایت کا ماخذ ہے اس کو اب بھی نہیں پڑھا جاتا، اور اپنی زبانوں میں سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ مسجدوں میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو صرف قرآن رکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان کو ڈائریکٹ علامہ صاحب آپ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی رائے سے تھوڑا مجھے اختلاف ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فارسی کا ترجمہ پہلا نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے میر سید شریف جرجانی جو ہیں انہوں نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا، تو شاہ ولی اللہ تو بہت بعد میں ہوئے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اردو میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن حکیم سے دور تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ فارسی زبان تھی یہاں مسلمانوں کی، تو یہ تفسیر حسینی ہے اور کئی تفسیریں فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ تفسیر پڑھتے تھے، ترجمے کے قائل نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ترجمہ کر دیں تو اس لفظ کا ایک معنی ہم متعین کر دیں گے، تو تفسیر میں تفصیل ہوتی تھی، تو اس لیے لوگ تفسیریں لکھتے تھے، عربی زبان میں بھی تفسیریں لکھی گئیں اور پھر اس کے بعد فارسی زبان میں بھی تفسیریں لکھی گئیں، تو فارسی زبان کی تفسیریں یہاں پر پڑھی جاتی تھی، تو وہ اس طریقے سے قرآن حکیم کے قریب تھے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مسلمان دور تھے قرآن حکیم سے، تو مسلمان قرآن حکیم سے دور نہیں تھے، بنیادی طور پہ علم جو ہے وہ ہر آدمی نہیں پڑھتا تھا، مخصوص لوگ جو ہے علم حاصل کرتے تھے اور وہ قرآن حکیم کی تفسیر تک پہنچتے تھے اور وہ پھر اپنی زبان میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ یہ طریقہ کار میرے خیال ہے اب بھی قرآن سے بہت دور ہیں۔ ناظرین وقت کی کیونکہ کمی ہے، لیکن دونوں ہمارے مہمانوں نے جس چیز کو فوکس کیا ہے، قرآن ہمیں پڑھنا بھی چاہیے عربی میں اور قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا بھی چاہیے۔ بات ہو رہی تھی گناہوں کی، اگر آج بھی ہمیں 2012 میں اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کر لیے، بہت زیادہ کر لیے، اب راستہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر قرآن کی 39 سورہ ہے، آیت نمبر 53 ہے، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اعلان کرتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اعلان کر دو میرے بندوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر لیے، یعنی کہ اتنے گناہ جو اس آیت کا مفہوم ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اتنے گناہ کہ انہوں نے زمین بھر دی، آسمان تک گناہ کر لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے کہ ان اللہ، ارے میں ہوں نا ان کا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر آج بھی ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا اور دل سے سچی توبہ کر لیں، تو اللہ پھر بھی ہمیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی سانسیں بھی چل رہی ہوں اور وہ اللہ سے توبہ بھی کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اور مجھے سب کو یہ توفیق دے کہ آج ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں تاکہ ہم ان مسائل سے نکلیں۔ علامہ صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آنے کا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں ادا آپ آئے اور بہت اچھی گفتگو رہی، آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔